अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज 30 मई है। हमारे जहाँ और दूसरे प्रोग्राम दीनी उलूम के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सीरत नबी के हवाले से हमने कुछ उनके मौज़ूआत का भी इंतख़ाब किया और उस पर हमने बातचीत शुरू की। कराची पाकिस्तान से मेरा आपसे रब्ता जुड़ा हुआ है, ज़ैब निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से। और ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के फोरम से मैं कर रही हूँ उनके चैनल के लिए। मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब इसके जो है वो सरबराह हैं। इस प्रोग्राम में इससे कबल मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से मौक़े ऐसे थे जिन पर आप दीदा हुए या आपके आंसू जो थे वो आंखों से रवां हो गए। अब हमारा दूसरा, उस प्रोग्राम के 3 हिस्से थे। आज मैं जो प्रोग्राम कर रही हूँ वो ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस हवाले से मैं आपसे बातचीत करूँगी। इसके भी 3 हिस्से हैं, लेकिन पहला हिस्सा जो मैं चाह रही थी, कुछ तबीयत की भी ख़राबी रहती है, गर्मी बहुत शदीद है, बहुत सारे मसाइल है, कराची में लाइट का भी जाना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो मैं हिस्सा अव्वल हिस्सा दोयम अभी नहीं किया है मैंने, वो भी मैं करती हूँ आपके साथ। लेकिन मैं पहले यही चाहती थी कि हज़ूर का विसाल का वाक़या मैं पूरे आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उसमें हर एक को दिलचस्पी है। ख़ुद मुझ में भी थी कि हज़ूर का विसाल किस तरह से हुआ और उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या क्या चीज़ें हुई सारी। तो इसी हवाले से मैं सबसे पहले यही प्रोग्राम कर रही हूँ जो हिस्सा स्वयं है। इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफ़र 11 हिजरी चहारशंबा की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान बकी में तशरीफ़ ले गए थे। जो कब्रिस्तान बकी है उसमें तशरीफ़ ले गए, ले जाकर आपने अहले कबूर के लिए दुआ की, मग़फ़रत की और फरमाया कि अहले मकाबिर, तुम्हें अपना यह हाल और कब्रों का क़याम मुबारक हो, क्योंकि अब दुनिया में तारीक फितने टूट पड़े हैं। यानी दुनिया में जितनी भी बुराइयां रूनुमा हो गई थी, उन बुराइयों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से कहते हैं ना कि आप फिर कोई ठिकाना अपना अलग कर लो। अगर आपके इतनी ज़्यादा बुराइयां हो जाएं, पहले तो आप उनसे किनारा कशी अख्तियार करने की कोशिश करें, उनसे आप दूर हटने की कोशिश करें। कोई आपके लिए बिला वजह आपके रास्ते को तंग करना चाहता है, आपको सताने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके लिए करता है जो आपसे आपके लिए जो परेशानी का सबब बनती हैं। जबकि अगर आप किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोग बिला वजह अगर करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं, फिर यही कहा गया है कि आप अपना रास्ता अलग कर लें। इसीलिए ये भी कहा गया है कि आप जो हैं वो कोई किनारा अख्तियार कर लें, कोई गोशा नशीनी सी अख्तियार। असली तो गोशा नशीनी तो खैर हमारे मज़हब में नहीं है। इन सारे मसाइल को बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला करना और हिम्मत रखना और हौसला रखना और अपने रास्ते पर चलते रहना, वो जो है उसको तरजीह दी जाती है। तो उसको तरजीह दी जाती है। हमारे मजहबी नुक्ता नज़र से हमें कहा गया है, ये बात हमसे कही गई है। लेकिन फिर भी ये होता है कि जब फितना फसाद ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आदमी एक तरफ हो जाए। तो यही सूरत हाल देखिए, उस वक्त की बात में ये कर रहे हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जब अहले कबूर पर जाकर जो दुआ मांगी, उसमें उन्होंने यही कहा कि अहले मकाबिर, यानी कब्रों में रहने वाले, कब्रों में रहने वालों, अपना ये हाल और कब्रों का क़याम आपको मुबारक हो। ये हज़ूर के अल्फाज थे। और क्योंकि अब दुनिया में तारीक फितने टूट पड़े हैं। तो बहरहाल दुनिया अज़ल से इसी तरह चल रही है, अच्छे लोगों को सताती रहती है और कुछ लोगों के लिए ढील देती है। तो बहरहाल जब वहाँ से आप तशरीफ़ लाए, कब्रिस्तान से दुआ मांग कर जब वापस तशरीफ़ लाए आप, तो वहाँ सर में आपके बहुत शदीद दर्द हुआ और फिर आपको बुखार हो गया। और ये बुखार सही है, रवायत के मुताबिक तकरीबन 13 रोज़ तक मुतवातिर आप इसी हालत में रहे और फिर उसके बाद आपने वफ़ात पाई। अच्छा, इन 13 दिनों में या अपने विसाल से कब्ल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अहम अमूर भी अंजाम दिए, उन अमूर का तज़किरा मैं ज़रूर करूँगी कि देखें उन्होंने, जबकि उनकी तबीयत ख़राब थी, 13 दिन तक वो बुखार में मुब्तला रहे, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 13 दिनों में क्या क्या काम अंजाम दिए, क्या क्या काम उन्होंने किए, इसका मैं जिक्र भी आपसे करूँगी। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोयम में मैं आज हिस्सा स्वयं आपके साथ कर रही हूँ और हज़ूर के विसाल के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हज़ूर का विसाल इब्तिदा तो आपकी अलालत की या बीमारी की इब्तिदा आपकी हो गई थी 13 दिन पहले,
اور آپ کو بخار آیا، سر میں شدید درد ہوا اور آپ کو بخار آیا۔ اس کے بعد اب میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ حضور جو تھے آخری لمحات آپ کے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں حاضرین کو آپ نے نصیحتیں کچھ فرمائیں، کچھ ہدایات دیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، جن کا تذکرہ بیان ہو چکا ہے۔ اور اب میں ابھی آپ سے چونکہ کروں گی ان کا تذکرہ، ان کی باتیں بتاؤں گی، کیونکہ انہوں نے 12-13 دن تک چونکہ بخار رہا، تو 13 دن کے دوران انہوں نے بہت سے کام کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی امور انہوں نے انجام دیے۔ یہ میں ابھی آپ کو اگلے 2 پروگراموں میں ضرور بتاؤں گی۔ اگر وہ میں نے آج ہی کیے تو میں آج ہی وہ پروگرام ریکارڈ کر کے ڈال دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں تک پہنچا دوں گی وہ پروگرام، ریکارڈ نہیں مطلب پہنچا دوں گی آپ لوگوں تک۔ تو آپ نے تمام لوگوں کو وہ نصیحتیں کی، کچھ امور انجام دیے، ضروری امور جو تھے ان 13 دنوں میں۔ اسی حالت میں آپ کے تھے ایک رشتہ دار جو تھے، وہ گھر میں تشریف لائے۔ یہ وہاں پر پہلے آپ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، فجر کی نماز آپ نے ادا کی، مسجد میں گئے، یعنی جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن کی بات بتا رہی ہوں میں۔ اس دن آپ مسجد صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر آئے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے مسجد میں نماز پڑھنے والے، ان سب کو کچھ نصیحتیں کی، اور اس کا بھی ان کا سب کا بیان میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور پھر مزید بتاؤں گی آپ کو۔ اس کے بعد آپ حجرہ شریف میں تشریف لے آئے۔ حجرہ آپ کا قریبی تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر لیٹ گئے۔ اس حالت میں وہ کہتی ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تشریف لائے، گھر پہ ایک رشتہ دار میرے آئے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک کی سبز ٹہنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا حضرت بی بی عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جی ہاں۔ پھر انہوں نے ان سے، بی بی عائشہ نے ان سے مسواک لے کر ان کے دانتوں سے نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں پر زور سے مسلا اپنے دانتوں کو صاف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی جسمانی قوت کم ہو رہی ہے۔ یعنی مسواک کرتے وقت ایک آدمی ایک طاقت لگاتا ہے نا اپنی، ہم دانت اپنے برش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں تو بالکل ہلکے ہلکے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نے مسواک تو مانگی اور مسواک کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس دن انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جسمانی طاقت جو تھی اس وقت کم ہو رہی تھی، یعنی کم ہو گئی تھی، اور چونکہ 13 دن سے وہ بخار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی جسمانی قوت کم ہو رہی ہے، اور ان کا جو ہے وہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر ان کا تھا، ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سر تھا ان کے جو گود میں رکھا ہوا تھا اس کا کچھ وزن بڑھا ہوا ان کو محسوس ہوا۔ یعنی ایک آدمی جب کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے جسم کا جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ بھی خود سے نہیں سہار پاتا۔ یہ ہم سب کو اندازہ ہے، جب ہم چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 دن سے بخار مبتلا تھے، اور ان 13 دنوں میں انہوں نے جو امور انجام دیے، میں ابھی آپ سے یہ بھی بتاؤں گی کہ ان 13 دنوں میں بیماری کے باوجود انہوں نے جو کام کیے، جتنے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، اور وہ دیکھیں کتنی ہمت کی بات تھی، اور وہ صرف میرے نبی ہی کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہی یہ کام سب کر سکتے تھے۔ آپ نے اس کے بعد انہوں نے، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پتلیاں پھر رہی ہیں، اور کان کی لو کہتے ہیں اسے، لویں جھک رہی ہیں، اور اس وقت زبان مبارک پر آپ کے الفاظ تھے، یعنی دنیاوی زندگی پر رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی دنیاوی زندگی سے رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ سے جب پچھلا واقعے کا ذکر کروں گی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ان کے پاس آنا پسند کریں گے، جانا پسند کریں گے۔ تو آپ نے اللہ کی قربت کو ترجیح دی تھی، دنیا میں رہنا آپ نے پسند نہیں کیا تھا جب آپ کے پاس یہ آپ سے پوچھا گیا تھا۔ تو یہی الفاظ اس وقت ان کے، جس وقت وہ نزا کی کیفیت، یوں سمجھ لیجیے نزا کی کیفیت ہی کہا جا سکتا ہے اسے،
کیونکہ وہ ان کا آخری دن تھا بیماری کا، 13واں دن تھا ان کا بیماری کا، 13 دن ان کو بخار رہا. تو اس وقت انہوں نے، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں دنیاوی زندگی پر رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں اللہ سے ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں. مجھے دنیاوی زندگی زیادہ عزیز نہیں ہے اور اللہ کی قربت مجھے عزیز ہے. اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے حیات ظاہری کے آخری لمحات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کی وجہ سے لقائے حق اور آخرت کی زندگی کو اختیار کیا. یعنی انہوں نے خود اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا تھا، اور اسی لمحے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گود میں، حضرت عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ نے آخرت کا سفر اپنا اختیار کیا، دنیا سے پردہ فرما لیا، رفیق اعلیٰ سے آپ جا ملے. ناتجربہ کاری اور نادانی کی وجہ سے انہوں نے سر مبارک کو گود سے اٹھایا اور روتی ہوئی عورتوں کے پاس چلی گئی. تو وصال نبی پر پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہم نے واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ جب ان کو یہ خبر ہوئی تھی کہ حضور جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی. اسی کا میں تذکرہ کرتی ہوں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ منافقین آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان کی حرکتیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا اور وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، منافقوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ فوت نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی بات میں کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور بلکہ قرب حق میں لیے گئے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن، یہ منافقوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا اور وہ کھڑے ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کچھ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں جب آئے تھے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور وہ آپس میں منافقین تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں واللہ عالم کون تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اب وہ ان کا وصال ہو گیا ہے یا وہ نہیں رہے. تو ان کی حرکتیں دیکھ کر عمر فاروق کو غصہ آ گیا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ قرب حق میں لیے گئے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن بعد واپس آئے تھے. اس دوران میں سامری نے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کر دیا تھا. اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد واپس آئیں گے. یہ بات کر رہے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی واپسی پر ہر ایسے شخص کی زبانیں کاٹیں گے اور غصہ دیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق کہا ہوگا. ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق کو اس آنے کی اطلاع نہیں ملی تھی. حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے جب یہ سنا تو یہ پھر الفاظ اس طرح سے انہوں نے کہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس سانحے کی اطلاع نہیں ملی تھی ابھی تک اس سانحے کی، جب انہیں اطلاع دی گئی تو وہ گھر سے روانہ ہو کر مسجد کے دروازے پر آئی. یہ اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہلے ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تھا وہ ان کو غصہ اس بات پر آیا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو پھر اس کے بعد جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی تو وہ فوراً جو تھے گھر سے روانہ ہوئے اور مسجد کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کوئی توجہ نہ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان انہوں نے کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے سے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں یمانی چادر اوڑھے ایک طرف آرام سے ابدی نیند سوئے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق جو بدر حجرے میں تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ انہوں نے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا ذائقہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا تھا اس کو آپ نے چکھ لیا ہے.
اب ابدی عیش اور جنت کی مملکت ابدی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی۔ یہ کلمات کہہ کر چادر اڑائی اور پھر حجرہ حضرت عائشہ صدیق سے رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں جو لوگ موجود تھے اور حضرت عمر فاروق سے وہ باتیں کر رہے تھے، اس میں مختلف طرح کے لوگ باتیں کر رہے تھے، اور عمر فاروق ان باتوں کو سن کر غصے میں تھے، تو باہر وہاں مسجد میں تشریف لے آئے، اور مسجد نبوی میں آ کر لوگ جو وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق جو بھی موجود تھے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ آستگی اختیار کرو، کیونکہ حضرت عمر فاروق اس وقت ذرا غصے میں تھے اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے، خاموش نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ لوگ اپنی اپنی زبانوں میں باتیں کر رہے تھے حضور کے حوالے سے۔ تو جب اب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں دیکھا تو آج سب آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گفتگو کی طرف پھر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، اور وہیں پر پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ پہنچ تو گئی تھی خبر پہلی، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ غسل مبارک کا بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مبارک کس طرح سے دیا گیا۔ محمد بن اسحاق اور رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر حسین بن عبداللہ اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی خدمات انجام دی ہیں، ان میں 6 حضرات کے نام یہ تھے: حضرت سیدنا علی، حضرت عباس، پسرانے حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت اسامہ بن زید، حضرت سقران ہے رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت سیدنا علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے جو تھے، ایک نہیں تھے، 2، جو ان کے صاحبزادگان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ان کی کروٹ بدلتے جاتے تھے، جبکہ حضرت اسامہ اور حضرت سقران جو میں نے بھی بتائی دیا، حضرت سقران جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت سقران رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت اسامہ ان کے اوپر پانی ڈالنے کی خدمت انجام دے رہے تھے، یعنی حضور کو کروٹ دلانے میں حضرت سیدنا علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے جو تھے وہ حضور کو کروٹ دلواتے تھے، اور باقی جو دونوں تھے جس میں حضرت اسامہ اور حضرت سقران، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ہاتھ وہ پھیرتے ہوئے اسے دھو رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، جس سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات تھے: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ ظاہری زندگی اور بعد وصال بھی کتنے ہی اچھے ہیں، یعنی جس میں اقدس سے خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی اسی دوران میں آپ دیکھیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ایک غیبی آواز روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مختلف رائے ہو گئے تھے۔ بعض نے کہا لباس اتار کر غسل دیا جائے، بعض نے کہا جو لباس زیب تن ہے اسی میں غسل دیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو گفتگو فرما رہے تھے، ان لوگ کر رہے تھے آپس میں، ان پر اونگ کہتے ہیں، نیند آتے وقت جیسے اونگ آ جاتی ہے نا، اونگ کی سی کیفیت طاری ہوئی ان کے اوپر، اور اس کے بعد ایک چند سیکنڈوں میں ان کی سب کی آنکھیں کھلیں۔ اس دوران میں صحابہ اکرام کو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں لباس کے غسل دیا جائے، یعنی حضور کا لباس جو ہے ان کے جسم سے جدا نہ کیا جائے، بلکہ ان کو لباس کے ساتھ ہی ان کو غسل دیا جائے۔
تو یہ آواز سنتے ہی سب جو تھے ان کو ہوش آ گیا. ان کو جو چند لمحوں کے لیے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ دنیا میں نہیں رہے یا ان کی آنکھیں بند ہو گئیں, انہیں اونگ آ گئی تھی. اسی لمحے میں یہ ایک آواز آئی اور ان سب کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد لباس میں ہی ان کو لباس ہی ان کو غسل دیا گیا اور کسی کا ہاتھ بھی حضور کے سطر تک نہ پہنچ سکا. تو یہ میرے نبی کریم کا جو آخری لمحات تھے ان کے غسل کے, وہ غسل مبارک میں ان کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے ایک پردہ اور ایک شرم و حیا جو دنیا میں قائم تھی وہ ان کی وفات وصال کے بعد بھی جو تھی وہ برقرار رکھی. اور تدفین مبارک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن 2 سفید کپڑوں کا دیا گیا, اوپر سے ایک یمنی چادر اڑائی گئی. تکفین کے بعد مرحلہ تدفین کا آیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے طریقہ کے مطابق صندوقی قبر بنائی جائے. بعض نے کہا کہ مدینے والوں کے انداز کے مطابق بغلی قبر یعنی لحد بنائی جائے. یہ موضوع بھی اختلاف رائے کا شکار ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں کو ان گورکنوں کو بلانے کے لیے روانہ کیا. ابھی یہ دونوں قاصد راستے میں ہی تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی, اے پروردگار تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے کوئی مناسب فیصلہ فرما. چنانچہ پہلے جو گورکن آئے وہ لحد بنانے والے تھے, لہٰذا انہی کو قبر کا کام سپرد کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ اب یہ موضوع یہ تھا کہ 2 طریقے تھے وہاں پر تدفین کے, کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک کوئی صندوقی قبر بنائی جائے, اور ایک طریقہ یہ تھا کہ لحد بنا کر اس میں جو ہے وہ دفنایا جاتا تھا. تو ابھی اسی پر بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے. تو اس وقت پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بلا لیتے ہیں, لحد بنانے والوں کو بلا لیتے ہیں. تو جب لحد بنانے والوں کو بلایا گیا, دونوں کو مدعو کر لیا گیا کہ آپ بھی آئیں. ان میں سے ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ تھے, جبکہ لحد بنانے والے ایک انصاری تھے. تو جو صندوقی قبر بنانے والے تھے وہ ایک مہاجر صحابی تھے, اور جو دوسرے لحد بنانے والے تھے وہ ایک انصاری صحابی تھے, ایک انصاری تھے رضی اللہ عنہ. جب یہ موضوع خلاف رائے کا شکار ہوا تو حضرت عباس نے دونوں لوگوں کو ان کارکنوں کو دونوں کو بلانے کے لیے روانہ کر دیا کہ دونوں کو بلا کر لے کر آ جاؤ. تو اب اس کے بعد انہوں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس پر انہوں نے حضرت عباس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار آپ ہی ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ ہم کون سا طریقہ ان کی تدفین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیار کریں. تو آپ نے دیکھا کہ سامنے سے جو گورکن پہلے آیا وہ گورکن وہ تھا جو لحد بنانے والا تھا. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں ہی یعنی لحد بنا کر ان کو اسی طرح سے قبر کے سپرد کیا گیا. اور روایت ہے کہ محمد سے عبداللہ بن ابی بکر نے وہ اپنی بیوی فاطمہ بنت عمارہ سے, وہ عمرو بنت عبد الرحمن بنت اسد بن زارا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں. روایتیں یہ مختلف ہیں کہ 4 شنبہ یعنی بدھ کے روز نصف شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری آرامگاہ پہنچایا گیا. تدفین کے کام میں بھی وہی 6 افراد شامل تھے جو غسل میں شریک رہے تھے. یہیں حضرت سیدنا علی, حضرت عباس, حضرت فضل, حضرت حسن, حضرت اسامہ, حضرت سکران موجود رہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دیدار اور ہدیہ درود و سلام. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو روایت ہے کہ تدفین کے بعد اطلاع ملتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سارے جھوک در جھوک بھاگتے ہوئے مسجد بارگاہ نبوی میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے حضور کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا. یاد رہے کہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, کیونکہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے میت کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے, اور نبی کریم کے لیے امتوں کا مغفرت کی دعا کرنا مناسب نہیں, کیونکہ یہ حضرت معصوم و مغفور ہیں اور کسی شخص نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی. جب مرد سلام عقیدت پیش کر چکے تو خواتین نے آ کر صلاۃ و سلام پیش کیا. اس کے بعد بچوں نے آ کر سلام عقیدت کا اظہار کیا. درود و سلام پیش کیے جاتے رہے.
اور یہ ان کا آخری دیدار حضور کا اس طرح سے ہوا۔ ان کے وصال کے بعد صحابہ اکرام جتنے رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوئی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد مسلمانوں پر مصائب و الام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، چونکہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اور منکروں نے سر اٹھا لیا، آتش پرستوں نے خوشی کا اظہار کیا، منافقوں نے خوشیاں منائیں، عرب کے رہنے والے مرتد ہونے کا سوچنے لگے۔ اس مشکل مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں ملی اور اسلام کا نظام ان کے ہاتھوں انجام پانے لگا۔ مسلمانوں میں سے اشتراک و افتراق کی کیفیات دور ہو گئی اور بت پرست خطۂ زمین پر پست اور ذلیل ہوئے، اور جو فساد پھیلانے والے لوگ تھے ان کا شور بھی ختم ہوا اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ یہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے، ان کے وصال کا ذکر کیا ہے۔ میں ابھی ان کا یہ تیسرا حصہ تھا ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کا۔ میں بھی دونوں حصے بیان کرتی ہوں کہ وہ 13 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں رہے تھے، تو ان 13 دنوں میں انہوں نے کون سے یا اپنے وفات سے وصال سے قبل انہوں نے کون سے کام انجام دیے ان 13 دنوں میں، کیونکہ 13 دن تک وہ بخار کی کیفیت میں تھے۔ ان کے بارے میں ابھی آپ سے 4-5 منٹ میں دوبارہ بات کرتی ہوں آپ سے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا نمونہ قرآن پاک ہمارے لیے اتارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگوں کا یہاں بہت بہت شکریہ۔ کمل تنویر صاحبہ موجود ہیں، نفیس اظہر صاحب موجود ہیں، شاہدہ لطیف صاحبہ موجود ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر حذیفہ، فیصل اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی کسی تلفظ میں کوئی خامی، کمی، کجی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سب سے کیا بلکہ اپنے رب کریم سے بھی جو ہے وہ میں معافی کی خواستگار ہوں۔ ویسے تو کہیں کوشش کی ہے کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نہ نکلے، لیکن نام پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو مجھ سے، تو بہرحال آپ سے دوبارہ میں ابھی آپ کے ساتھ جڑتی ہوں دوبارہ میں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔